जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अच्छा जी, शेख मंजर आलम भाई की सालगिरह है। मुझे अभी मंसूर साहिर भाई ने टॉप बैक पे बताया, तो आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की जानिब से। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, अपने दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नात ख्वाह भाई, जिनका नाम है हाफिज़ एहसन कादरी साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक और हमारे नात ख्वाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है मोहम्मद तनवीर कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे फरमाइश करूंगी, गुजारिश करूंगी हाफिज़ एहसन कादरी एक कलाम की। जी इंशाअल्लाह, माइक दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज जुमे का दिन है। दुरूद पाक की बहुत सारी फजीलतें हैं। दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अपनी गुजर रही है आराम चैन से, अपनी गुजर रही है आराम चैन से, अपनी गुजर रही है आराम चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जगा रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जगा रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जगा रहे। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जगा रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जगा रहे। या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। एहसन आपने बहुत खूबसूरती से पढ़ा माशाल्लाह, रूह हमारी पुरनूर होगी। इसी के साथ साथ तनवीर भाई की जानिब बढ़ते हैं, फरमाइश करते हैं उनसे और शामिल करते हैं उनकी आवाज़ में एक कलाम। जी तनवीर भाई। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सा कोई
التزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تنویر بھائی، آپ کی آواز بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت خوبصورت آواز بخشی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احسن آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی، آپ کے بارے میں بتائیے، اپنے بارے میں کب سے ثنا خوانی کر رہے ہیں، کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ میں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو اس وقت سے میں مدرسے میں پڑھتا تھا، 2010 میں نے حفظ کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو جب مدرسے میں پڑھنا میں نے اسٹارٹ کیا، تب سے مجھے نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا نا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے پہلی بار جب میں نے نعت پڑھی تھی، جمعے کا دن تھا، سبحان اللہ۔ اور آج بھی الحمدللہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے، مسجد میں جاتے تھے نعت پڑھنے کے لیے، تو میں پہلی بار مسجد میں کوئی نہیں بیٹھا تھا، میں نعت پڑھنا بھول گیا تھا۔ مطلب ایک ڈر کی وجہ سے مائک میں نعت پڑھنی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کوشش میں کرتا رہا، محنت کرتا رہا۔ آج الحمدللہ
تقریباً کوئی 15-18 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں تقریباً مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے، اور الحمدللہ کئی جگہ پر میں گیا ہوں نعت خوانی کرنے کے لیے. یہ حضور کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ. پاکستان کے علاوہ بھی باہر ممالک گئے؟ نہیں، باہر ممالک میں نہیں گئے. انشاءاللہ اللہ پاک وہاں پر بھی لے کے جائیں گے. تنویر بھائی آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے. بس آنکھ کھلی تھی، ہوش سنبھالا تھا، تو خوش قسمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اچھے لوگوں میں ہاتھ چلے گیا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. شروع میں محمد مشتاق عطاری علیہ رحمہ ان کو سننے کا بہت شوق تھا اور کافی سنا الحمدللہ. پھر ہمارے بلبل مدینہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب مدعز علی، ان کو ماشاءاللہ الحمدللہ فوکس کیا، اور اب میرے بہت ہی پیارے بھائی دوست ہیں محمد وقار رضا عطاری، ان کو بہت شوق سے سنتا ہوں. تو یہ سننے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں اور صحبتوں سے بہت فرق پڑتا ہے. بالکل. تو شروع سے ہی اچھوں کی صحبتیں مل گئی الحمدللہ. تو بس پھر وہیں سے نعت خوانی کا بھی سلسلہ ہوا. پڑھنے کا تو شوق تھا ہی، لیکن اور مضبوطی سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کو منزلیں مل ہی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھوں کی صحبت اچھا ہی بناتی ہے. اللہ پاک ان اچھوں کی صحبتوں کو اختیار کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اچھا، آپ کی آواز جو ہے نا خاصا ڈیفرنٹ ہے. آپ کا ووکل جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، آپ کا ووکل بہت ڈیفرنٹ ہے. جب میں سن رہی تھی تو میں یہ چیز فیل کر رہی تھی، اور بہت اللہ پاک نے آپ کو ڈیفرنٹ آواز بخشی ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جمعے کا اہتمام کس طرح سے کرتے ہیں؟ امام ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جب جمعے کا دن آئے تو ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے. ویسے تو فجر کی نماز میں اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کے دن خاص یہ فرمایا گیا ہے کہ جمعے کے دن آپ غسل کریں، ایک اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، اور جلدی آپ مسجد میں چلے جائیں. جا کے آپ مسجد میں نماز کے لیے بیٹھ جائیں، آپ بیان سنیں. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل اینڈ میں جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے. قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ. بالکل. یہ باقاعدہ پوری ایک سورت ہے، سورہ جمعہ کے نام سے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جمعے کا دن، یہ عید کا دن ہوتا ہے نا، اور اس کی بڑی برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں خود اس کا درود پاک سنتا ہوں. سبحان اللہ. اب جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں نا، بے شک. اور ویسے بھی جمعے کا دن جو ہے یہ عام دنوں کا سردار ہے نا. سبحان اللہ. تو اس میں ہمیں ایک اہتمام کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ہم اگر ان بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں گے، ان بچوں کے سامنے، بچے چھوٹے ہیں نا، بچوں کے سامنے ہم جو کام کریں گے بچے وہی سیکھیں گے. بالکل. اگر ہم ابھی سے بچوں کے سامنے ہم غسل کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا امامہ پہنیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے، سرما لگائیں گے، جائیں گے مسجد میں، اب بچے ہمیں دیکھیں گے، بچوں کو لے کر جائیں گے تو ایک اچھا بچوں پر اثر پڑے گا اس کا. بالکل بالکل. سبحان اللہ. تو اس سے ہمارے بچوں کی ایک تربیت ہوگی، تربیت کا حصہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تنویر بھائی آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں جمعے کا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص جمعہ کے روز درود پاک پڑھتا ہے، جمعہ کے علاوہ جو پڑھتا ہے، اس کا درود پاک میرے تک ایک فرشتہ منعقد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اس کا درود پاک میرے تک وہ فرشتہ پہنچاتا ہے. لیکن جمعے کے دن کی فضیلت سن کے دل مدینہ مدینہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز جو کوئی مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں خود اس کا درود پاک سماعت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہے جمعے کی. تو جیسے ہی جمعرات کا دن ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے،
اس ٹائم سے لے کے اگلے دن جمعے کی مغرب کی نماز تک یہ پورا دن جمعے کا کہلاتا ہے نا. تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اور درود پاک ایک وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی رنج و الم میں ہے نا اور وہ ثواب کی نیت کر کے اور اپنی اس حاجت کو دور کرنے کی نیت سے درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس کا رنج و غم دور فرما دے گا. آمین. اگر اس کو مدینہ پاک کی حاضری کی طلب ہے اور وہ چاہے اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے لیکن اگر وہ دل کے ساتھ تصور مدینہ جما کر اگر درود پاک پڑھے گا نا انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ضرور کرم فرمائیں گے. درود پاک کی برکت سے ضرور اپنے دربار میں بلا لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. احسن بھائی کی آواز میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. احسن بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. 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 جدو وقت نزاوے میرے آقا جدو وقت نزاوے دامن دی گوا دینا. آقا جدو وقت نزاوے دامن دی گوا دینا. اور آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. بس اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. آقا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اور آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. میرے آقا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ لئی وے لج پالا فالی نہ اٹھا دینا. آقا لج رکھ لئی وے لج پالا فالی نہ اٹھا دینا. اور سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ احسن دی تمنا روے آکے مدینے وچ. باوے طیبہ دی کتیاں دے
وچ بٹھا دینا آقا میں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا آقا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں تنویر بھائی کی جانب اور شامل کرتے ہیں ان کی آواز میں خوبصورت کلام. جی تنویر بھائی. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا بھی نام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا بھی نام ہوگا. یہ جاؤں گا سے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، یہ جاؤں گا سے مطلب. میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ نعت خوانی کرتے ہوں گے، جاتے ہوں گے. اللہ پاک ایک تو آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ دونوں ہی میرے بھائی، کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے جو وہ شرف حاصل کیا نعت خوانی کرنے کا، کیونکہ ہر کسی کو یہ شرف میسر نہیں ہوتا. تو یہ میں خراج تحسین آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہوں گی اور یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ لوگ جب پرفارم کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، تو جو سننے والے ہوتے ہیں بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خوشی ظاہر نہیں کر پاتے. تو دونوں ایکسپیرینس آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کی کیا جو ہے وہ تاثرات ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے تاثرات جو ہے نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بھی نعت پڑھنے کے لیے نعت خواں آئے نا، لازمی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں یہ مائک ہے وہ حضور کا ثنا خواں ہے. بالکل آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسٹیج لازمی نہیں ہے، شرط نہیں ہے اسٹیج پر پڑھنا. آپ نیچے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی حضور کا ثنا خواں ہے. بشرط یہ کہ بارگاہ سرور مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہونا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان دل سے پڑھ رہا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اگر انسان کی اچھی نیت ہے نا تو اچھی نیت کے ساتھ اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. اب اگر وہ نعت پڑھنے کے لیے، اگر میں جاؤں نعت پڑھنے کے لیے، میں دل میں یہ سوچوں کہ مجھے عوام سے بہت زیادہ پیار چاہیے، میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں عوام میں میری واہ واہ ہو، تو پھر یہ جو ہے نا یہ مجھے عوام میں واہ واہ اگر مل بھی گئی نا اس کا ثواب نہیں ملے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایک حاجی کو، ایک حافظ کو، ایک قاری کو، ایک عالم کو، ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب حافظ کا اتنا بڑا مقام ہے، حافظ کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، انبیاء رش کریں گے کہ مولا یہ کون تیرے نبی ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں، یہ ایک حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اس حافظ قرآن کو اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی وجہ یہ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے جو حفظ کیا تھا نا، وہ تو نے حفظ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ قرآن کہیں، حافظ صاحب کہیں۔ ہم نے تجھے وہ مرتبہ اور مقام دنیا میں دے دیا، آخرت میں تیرے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان جو کام کرے اس کے لیے اچھی نیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، بسا اوقات لوگ اتنی بھی محبت کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک شادی کی محفل پڑھنے جانا تھا۔ اب ان کے سہرا پڑھنا تھا میں نے ان کا نا، انہوں نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب آپ آئیں گے، آپ میرا سہرا پڑھیں گے۔ بہت محبت کرتے ہیں وہ۔ سخی حسن پہ ہال تھا، وہاں پہ ہم گئے تھے ادھر نا۔ اب ہوا ایسا، مجھے پہنچنے میں کچھ لیٹ ہو گیا نا، ہفتے کا دن تھا، ہفتے والے دن ویسے ٹریفک بہت ہوتا ہے۔ اب میں لیٹ ہو گیا، میں نے پہنچنا تھا 9 بجے، مجھے تقریباً 9:45 ہو گئے۔ اب وہ جو ہمارے دوست تھے، ہم سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا نکاح ہی نہیں پڑھوایا۔ اب وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ نکاح پڑھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے، میرا سہرا نہیں پڑھیں گے، تب تک میں نکاح نہیں پڑھواؤں گا۔ بسا اوقات لوگ ایسے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو لوگ خاموشی سے بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہر انسان کا ایک اپنا انداز ہے نا، ہمیں اپنا دل بڑا رکھ کر جانا چاہیے محفلوں میں۔ بالکل۔ اچھا، دور حاضر میں جب ہمارے یہاں پہ معاشرے میں اتنا زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفس نفسی ہو گئی ہے، ایسا ہو گیا کہ ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، تو ہمیں جو ہے صبر و تحمل کا دامن ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب دور حاضر میں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ احسن بھائی پہلے آپ سے، پھر تنویر بھائی آپ سے۔ جی دیکھیں، اس میں جو ہے نا سب سے یہ ایک علم کی کمی ہے نا، علم دین کی کمی ہے۔ اگر ہم علم دین سیکھ لینا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص عالم بنے، عالم نہ بنے، لیکن فرض علوم سیکھنا ضروری ہے۔ کم سے کم فرض علوم سیکھنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں یہاں آیا، ٹھیک ہے، اب اس میں آیا ہوں صرف اسٹوڈیو میں نعت پڑھنے کے لیے، اب میری کوئی نیت نہ ہو نا اس میں، مجھے صرف ایک نعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر میں یہاں پہ یہ نیت کر لوں کہ میں انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت خوانی کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت پڑھوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کروں گا، اس نعت کو سن کر لوگ رائے راست پر بھی آ سکتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں نے بہت ساری نیتیں کر لی نا، ہر نیت کا مجھے الگ الگ ثواب مل گئے، سبحان اللہ۔ جبکہ کام تو میں ایک ہی کر رہا ہوں۔ اگر اس میں نیت نہیں کرتا تو مجھے ثواب نہیں ملتا۔ جتنی انسان زیادہ نیتیں کرتا ہے نا، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب اسی طرح جو آپ نے سوال کیا تھا، اگر ہم علم دین سیکھ لینا، علم دین سیکھنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا آ جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا کام ہو جاتا ہے، ہم شکوے شکایات کرتے ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ بے شک، سبحان تو اللہ۔ ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ بہت بہتر ہے، لیکن معاشرے میں جو ہے اتنی زیادہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں صبر شکر، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو صبر اور شکر ختم ہو رہا ہے لوگوں کا، تو میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ علم دین کی کمی ہے نا۔ بالکل، علم دین اگر آ جائے نا تو انسان بہت ساری چیزوں سے نا بچ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا علم بقوانین تعصم مراد و ذہن عن الخطاء فی الفکر، علم جو ہے نا یہ ایسے قوانین کا جاننا ہے جن کا لحاظ ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچا لیتا ہے۔ بالکل، اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ احسن بھائی آپ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ناظرین کہیں جائے گا بس دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں احسن بھائی کی جانب، اور احسن بھائی آپ سے جیسے جاننا میں بات کر رہی تھی کہ لوگوں کے اندر سے احساسات ختم ہو گئے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک پڑوسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی تکلیف میں ہمارا پڑوسی مبتلا ہوتا تھا تو ہم لوگ بھی جاتے تھے اس کی مدد کے لیے، پوچھتے تھے، بات کرتے تھے۔ آج کل دور حاضر میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو یہ ہم لوگ کس طرف راغب ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟
یہ دین سے دوری کی وجہ ہے نا. اگر انسان ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے نا تو یہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دینی طبقہ ہوگا نا وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہیں کر رہا ہوگا نا. ابھی ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے جو پڑوسی ہیں نا حاجی عمران اتاری نگراں شورا, بولے اتنے زبردست پڑوسی ہیں کہ مجھے مطلب بار بار دن میں کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ پیر صاحب آپ کو یہ کھانا ہے, آپ کو یہ کھانا ہے, میں آپ کے لیے یہ لے کر آؤں, وہ لے کر آؤں. تو مطلب پھر نگرانی شورا نے فرمایا کہ اللہ, پیر صاحب نے فرمایا کہ اللہ ایسا پڑوسی سب کو دیں. آمین. اب دیکھیں وہ ایک دیندار ہیں اور ان کا مقام ہی ایک الگ ہے نا. دین انہوں نے سیکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا, ان کے پاس دین کا علم ہے تو وہ ایک اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں ایک نیوٹرل بندہ ہو جس نے دین نہیں پڑھا ہو, دین نہیں سیکھا ہو, تو وہ پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے وہاں پر. بالکل. میں تو یہ چیز دیکھتی ہوں کہ جو انگریز ہیں, جیسے ہم تو مسکراتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ ہم مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. وہ ہے نا التبسم من اللہ تعالی والقہقۃ من الشیطان. مسکرانا جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے, مسکرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. التبسم من اللہ تعالی, اللہ کی طرف سے مسکرانا, والقہقۃ من الشیطان, اور قہقہ لگانا جو ہم آواز سے ہنستے ہیں یہ شیطان کی طرف سے. اللہ اکبر. تو دیکھیں نا ہم لوگ ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی نہیں آج کل دیکھتے, ہمیں غصہ اتنی جلدی آ جاتا ہے اور ایسی باتوں پہ آ جاتا ہے جس پہ ہمیں مطلب ہمارے اندر سے صبر ختم ہو گیا. بس اللہ پاک ہم سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے کہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک برداشت کی قوت جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ ختم ہو گئی. ٹریفک آپ دیکھیں, ٹریفک پہ اگر آپ روزمرہ زندگی میں سفر کرتے ہوں گے, بائک پہ جائیں, گاڑی میں جائیں, تو ٹریفک پہ ہی اتنی زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں جب ہمیں اتنا زیادہ درس دیا جاتا ہے, ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور بائک کی پارکنگ کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں. تو مطلب جو انگریز ہیں وہ ہم سے زیادہ جو ہے ہمارا دین فالو کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو اسمائل پاس کرتے ہیں, اسمائل ہیلو ہاؤ آر یو کرتے ہیں. ہم لوگوں کیا, ہم لوگ سلام میں پہل کرنا بھول جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں, میں کیوں سلام میں پہل کروں, یہ مجھے دیکھ کے سائڈ سے گزر جاتا ہے یا گزر جاتی ہے تو میں بھی یہی کروں گا. تو یہ جو میں بھی کا چکر ہے نا, یہ چیز ختم کرنے کی اب جو ہے وہ ضرورت ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سلام میں سب کو پہل کرنی چاہیے, جو کہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے نا, سلام میں پہل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم, ہم نے کہا السلام علیکم, اب ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سلام کریں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے جو ہمارے سامنے ہمارا بھائی ہے نا, مومن بھائی ہے, ہم اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں نا, ہم پوری طریقے سے اس پر سلامتی بھیجیں نا. بالکل. اللہ کی رحمت ہو, آپ پر سلامتی ہو, اس طرح پورا سلام ہمیں اگر ہم کریں گے تو ہمیں نیکیاں زیادہ ملیں گی. ہاں, اور یہ ایک بیسک رولز ہیں جو ہمیں بچپن میں سکھائے جاتے تھے, پڑھائے جاتے تھے. سلام کرنے کا طریقہ ہوتا تھا, دعاؤں کی ایک کتاب ہوتی تھی جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے. دودھ پینے کی دعا, چاند دیکھنے کی دعا, نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعا, سوتے وقت کی دعا, اور ہمیں آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. کتنی دعائیں ہمیں یاد ہوا کرتی تھی. آج کل ہمارے بچے جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ناظرہ, لیکن وہ دعاؤں کا جو ایک ہوتا تھا نا سلسلہ, وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم لوگوں کے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں ہمارے یہاں جو تباہی کا باعث ہے نا, یہ نفسا نفسی جو چیزیں سب ہے, اگر ہم دین اسلام کی راہ پہ آ جائیں اور اپنا دین فالو کرنے لگیں, ہمیں تھوڑی سمجھ آ جائے اپنے دین کے بارے میں, تو ہم لوگ بہت اچھے انسان ثابت ہو سکتے ہیں. کیونکہ بیسک چیز سب سے پہلے جو ہے, کوئی بھی فرقہ کوئی بھی چیز نہیں ہے, اللہ پاک انسانیت دیکھتے ہیں. آپ کے اندر ایک انسان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے اندر اگر انسانیت ہی نہیں ہوگی تو آپ کس طریقے سے, آپ دیکھیں نا روڈز پہ, آپ دیکھیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ اگر کوئی آپ کا بھائی یا بہن, کوئی اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ جا کے اس سے پہلے اس کی خیریت نہیں پوچھیں گے. آپ پہلے وہ ویڈیو بنائیں گے, اس کے بعد ویڈیو بنا کے وہ وائرل کریں گے, دین آپ جا کے پوچھیں گے, اور اس کے بعد بھی آپ ہاسپٹل جانے سے کترائیں گے کہ بھائی پولیس ہم سے پوچھ گچھ کرے گی, یہ بلا وجہ کا جو ہے یہ سین ہے, ہم اس میں کیوں انوالو ہوں. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ہم لوگوں کو ایک دل خوف خدا ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے. خوف خدا جب ہمارے دلوں میں تھا تو ہم لوگ بہت زیادہ, ایک ہمیں ڈر تھا کہ آخرت پہ بھی ہمیں مرنا ہے تو ہم مر کے اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی زندگی ہے, اس کو جی لو,
इसको जी के जब वहाँ देखी जाएगी, लेकिन जब वहाँ देखी जाएगी आप ये सोचें लिल्लाह कि अगर अब वहाँ की जो सख्ती होगी हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम इंसान बन जाएं, अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना वो दिल के राज जानता है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। हम कोशिश करें ना तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं कि बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं माशरे में, तो अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी एग्जिस्ट करती हैं। बस आप एक दूसरे को जज करना छोड़ दें, बस आप ये सोचना छोड़ दें कि यार ये बंदा मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, यार क्या हो सकता है इसका कोई ना कोई मतलब हो। और फिर अगर गलती से उसकी कोई मतलब निकल जाता है तो हम बोले देखा मैंने तो ये कह रहा था कि कोई ना कोई मतलब होगा इसका, जब ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। कुछ लोग खुश इखलाक होते हैं, कुछ लोग खुश इखलाकी से बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम जो है मतलब से ही बात करें या हर बंदा जो है वो मतलब ही हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अपने मोमिन भाई के लिए ना हुस्न ज़न रखना चाहिए, हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए। बदगुमानी जो है ना हराम है। बिल्कुल। अब हम ये सोचें कि यार ये सामने वाला जो आया है ना, ये कोल्ड ड्रिंक जो लेकर आया है ये अपने पीने के लिए लाया है, हाँ मेरे पीने के लिए नहीं लाया। बिल्कुल, वो तो मैंने मांग ली तो इसने दे दी। हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए कि यार मैं इसके घर पर आया हूँ, ये मेरी खिदमत करने की नीयत से ये कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए लेकर आए। बिल्कुल। अगर हम हुस्न ज़न रखेंगे ना तो हमें इसका सवाब मिलेगा। बेशक। हम पहले ही बदगुमान हो जाते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। बिल्कुल। अब बाद में जब वो बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट हो तो फिर हमारे खाते में तो गुनाह लिख दिए गए ना। बिल्कुल, और तोहमत हम लोग बहुत आसानी से एक दूसरे पे लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना बड़ा गुनाह है तोहमत लगाना, इतना बड़ा गुनाह है तोहमत लगाना कि आपकी सोच है। हम लोग जो बैठे बैठे एक दूसरे के बारे में राय कायम कर लेते हैं और कह देते हैं कि फला ने ऐसा किया था तो ये ऐसा हुआ। और अगर अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई आजमाइश अल्लाह पाक की तरफ से आती है, तो हम फ़ौरन उस चीज़ को अपनी चीज़ से रिलेट करते हैं कि हमारे साथ इसने ये किया था ना, देखा अल्लाह पाक ने दुनिया में ही दिखाया। अल्लाह पाक आजकल मकाफ़ात अमल दुनिया में ही दिखाता है। हर चीज़ को अपनी चीज़ से जोड़ना छोड़ें, दिल बड़ा करें, खुश रहें, मुस्कुराएं। और इसी बात के साथ साथ एहसन भाई का एक कलाम शामिल करते हैं। जी एहसन भाई। 11वीं शरीफ का महीना है, मैं चाहूँगा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनक़बत पढ़ूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमदाद कुन अज़र जो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़र जो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़र जो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। बबर में फंसा है सफीना हमारा, बबर में फंसा है सफीना हमारा, बचा गौसे आज़म, बचा गौसे आज़म। इमदाद
کن امداد کن ازر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست غیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن ازر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ احسان آپ ہمارے پروگرام میں. تنویر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت پرنور ہمارے پروگرام کی فضا کو کر دیا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت. انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ, اللہ حافظ. اور جاتے جاتے تنویر بھائی کی آواز میں کلام شامل کریں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو, روشن میری تربت کو, اے نور خدا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور